बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है। आज हम सबक नंबर 3 आदाब माशरत सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में पढ़ते हैं। सोचें और बताएं। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसवा हसना से क्या मुराद है। उसवा हसना से मुराद हज़ूर नबी अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। क्या आप जानते हैं कि माशरे से अफराद का ऐसा गिरोह मुराद लिया जाता है जिसकी ज़रूरियात ज़िंदगी और रवाबत में इश्तराक हो, यानी उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। आपस में ताल्लुकात कायम करने को हम क्या कहते हैं? ज़रूरियात माशरत कहते हैं। इसके लिए मज़हब, रंग, नस्ल, कौम या कबीले की कोई कैद नहीं, यानी इसमें कोई कैद नहीं है। कोई नहीं देखा जाता कि कोई किस रंग, किस नस्ल और किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मिशल राह है, यानी एक नमूना है। इस पर अमल ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का वसीला है। करने से पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। आफताब, सूरत, अखुवत, भाईचारा, अज़वाज मुतहरात, पाक बीवियाँ, अम्महातुल मोमिनीन। मुराद लिया गया है इस्तेकाम, मजबूती, पायदारी, बालातर, बहुत बुलंद, ऊंचा और पैबंद, टांका और तफरीक, इम्तियाज़, फ़र्क। और फिर है तफसीर, वजाहत, तक़द्दुस, पाकीज़गी, अक़ीदा। है तक़वा, परहेज़गारी, दस्तूर, कानून, आइन, दिलजोई, दिल बहलाना, हौसला अफ़ज़ाई। और फिर रवाबित, राब्ते की जमा है ताल्लुकात, ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। फ़रीक़ैन, फ़रीक़ की जमा, दो पार्टियाँ। फलाही, भलाई से मुतल्लिक़, कभी फ़ेल, बुरा अमल, कलाकुमा करना, ख़ात्मा करना। कारफरमा, शामिल, कफ़ालत, ख़र्च उठाना, पूछना, कोना। लाज़वाल, जिसे ज़वाल ना आए, मुश्तरका मफ़ाद, बाहमी ताल्लुकात, मिशल राह, नमूना, मिसाल। अब जो आदाब माशरत सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सबक शुरू करने से पहले ऊपर अल्फाज के जो तलफ़ुज़ है वो देख लेते हैं। दस्तूर, तफसीर, रवाबित, मिशल, तक़द्दुस, कभी, बहबूद। अब रीडिंग की तरफ आते हैं। आदाब, अदब की जमा है। इसके मायने दस्तूर, कायदे या तौर तरीक़े वग़ैरह के हैं। माशरे से मुराद माशरे का रहन सहन यूँ आदाब माशरत माशरे में रहने सहने और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को कहा जाता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो फ़र्द को ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़ों और रहनुमा उसूलों से मुकम्मल आगाह करता है। ज़िंदगी का कोई गोशा हो, आप किसी भी मामले में रहनुमाई के तालिब हों तो कुरान मजीद और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। हज़ूर नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए कुरान पाक की अमली तफसीर की सूरत में मौजूद है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक तुम्हारे लिए हज़ूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में बेहतरीन नमूना है। माशरा चूँकि मज़हब, कौम, रंग, नस्ल, छोटे बड़े और अमीर गरीब की तफरीक से बालातर है, यानी उसमें इम्तियाज़ किए बग़ैर होकर लोगों से मुश्तरका मफाद और बाहमी रवाबित से वजूद में आता है। लिहाजा माशरे में मकीम अफराद का ताल्लुक़ खुद किसी भी शोबे ज़िंदगी से हो। सीरत तैयबा में हर एक के लिए उम्दा तर्ज़ ज़िंदगी है करने की लाजवाल अमली मिसालें मौजूद हैं। इस्लामी माशरे की बुनियाद तक़वा, क़ुव्वत, भाईचारा, इंसाफ़, इसाअत, दूसरों की जान व माल की हिफाजत, इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम में इंसानियत पर है। हज़ूर नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात और भाईचारे की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा में जिस मिसाली माशरे की बुनियाद रखी, उसकी दूसरी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। यानी इसमें उन्होंने बताया है कि माशरा जो है वो इसमें रंग, नस्ल और
جو امیر غریب کی امیر غریب کو کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی اس میں کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ معاشرے میں کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا کس رنگ کا ہے یا کس نسل کا ہے۔ اسلامی معاشرے میں سب بلکہ ہمیں ایک معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے، یہ ان تمام چیزوں کو بھلا کر، اور یہی ہمیں اسلام حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی جو مثال قائم کی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی کہ انہوں نے اسی بنیاد پر اپنے اخوت، تقوی، اخوت، بھائی چارہ، انصاف، احسان اور دوسرے جان و مال کی حفاظت کو سے بالاتر ہو کر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ غرور فرد اور خاندان معاشرے کی بنیادی اکائیوں میں سے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ فرد اور خاندان معاشرے کی بنیادی اکائیوں میں سے ہیں، یعنی حصوں میں سے ہیں۔ معاشرے کے استحکام کے لیے، یعنی اس کی مضبوطی کے لیے، ہر چھوٹا بڑا اپنے خاندان اور معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کرتا ہے، بہتری کے لیے ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ سیرت طیبہ میں ہمیں ایسی روشن مثالیں ملتی ہیں، ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشل راہ ہیں، یعنی نمونہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتے، کپڑے پھٹ جاتے تو خود پیوند لگا لیتے، یعنی ان کو خود سی لیتے، بکریوں کا دودھ خود دوتے، خود نکالتے، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے، اپنے جوتے خود ہی سی لیتے، جانوروں کے لیے چارے پانی کا انتظام بھی خود فرماتے، مسافروں کی مدد اور مہمان نوازی کرتے، اور ان کے علاوہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، اور ان کے حقوق ادا کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے۔ پھر سچائی اور امانداری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تو خود ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا تو آپ فریقین میں صلح کرا دیتے۔ یہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہمیں پیٹرن دیا ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح کے کاموں میں کام کرتے تھے، یعنی اپنے کپڑے خود سی لیتے، اگر وہ پھٹ جاتے تو ان کو خود سی لیتے، جوتے گھان لیتے، بکریوں کا دودھ دھو لیتے۔ پھر یہ تھا کہ پھر بکریوں کا چارہ پانی بھی کرتے تھے، اور پھر بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے، اور آپ کو صادق اور امین آپ صادق اور امین تھے، کہ یہاں تک کہ دشمن بھی جو آپ کے بہت زیادہ جانی دشمن تھے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کے کہہ کر مخاطب کرتے اور آپ کے پاس امانتیں رکھواتے۔ یعنی یہ انہوں نے حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مختصر پیٹرن بتایا ہے کہ وہ کس طرح روزمرہ کی زندگی گزارتے تھے۔ ٹھہریں اور بتائیں، آداب معاشرت کسے کہتے ہیں؟ آداب معاشرت میں زندگی گزارنے کے آداب کو کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح پیش آتے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان کے حقوق ادا کرتے۔ پھر آگے ہے کہ معاشرے میں عورت کو جو تقدس اور احترام اسلام نے دیا اور وہ کسی اور معاشرے میں حاصل نہیں ہوا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے، انہیں نہ صرف وراثت میں حصے دار بنایا بلکہ ان کے اخلاقی اور قانونی حقوق کو بھی تحفظ دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انصاف اور محبت کا سلوک کرتے، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی انصاف اور محبت کا سلوک کرتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اور پریشانی میں ان کی دلجوئی کرتے، یعنی ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرتے۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس قبیح فعل کا خاتمہ کیا، یعنی برے عمل کا خاتمہ کیا، برے عمل کو ختم کر دیا۔ آگے ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں بیٹی سے مل کر جاتے، جبکہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے ان سے آ کر ملتے۔ ہے کہ اسلام نے پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں بھائی چارے کا نظام قائم کیا۔ مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے تحت کئی قبیلوں سے صلح اور امن کے معاہدے کیے۔ پھر ہے کہ میثاق مدینہ کے تمام نکات کے پیچھے امن، نیکی، انصاف اور خیر کی سوچ کار فرما تھی۔ یہ معاہدہ دنیا کے پہلے تحریری دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس معاہدے میں جہاں مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کا پابند کیا گیا، وہیں غیر مسلموں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا، یعنی یہودیوں کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا اور ان کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دی۔ اس معاہدے کی نوعیت اگرچہ دفاعی تھی، لیکن باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ معاہدہ ہی آگے چل کر ایک مثالی، نظریاتی اور فلاحی ریاست کے قیام کا موجب بنا۔ مثالی یعنی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور نظریاتی جس کا یعنی نظریے کے تحت، اور فلاحی ریاست کے جس میں ہر ایک کی مدد کی جائے۔ آگے کسی معاشرے میں فتنہ، فساد اور ظلم و زیادتی کا کما کرنے کے لیے انصاف کا منظم اور معتبر نظام ناگزیر ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انصاف کا ایسا لاجواب نظام قائم کیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں ہمیں ملنا ممکن نہیں۔ بنو خروم کی ایک عورت جس نے چوری کی تو اس کے قبیلے والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی درخواست کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق بات کی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا اور عدل و انصاف پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے، اگر ان سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن اگر کوئی چھوٹا کمزور چوری کر لیتا تو اس کو سزا دی جاتی، یعنی اگر کوئی امیر کبیر چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب بیچارہ چوری کرتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا اور سزا دی جاتی۔ اچھا، ٹھہریں اور بتائیں اسلام سے قبل عرب معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ دنیا کا پہلا تحریری دستور کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا کا پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ کو کہا جاتا ہے۔ بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا۔ آگے ہماری مشق ہے وہ انشاءاللہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے، اور آپ کو یہ لیسن میرا کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔